गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज बात करेंगे पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से। इसके साथ-साथ मियां शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरेबिया रियाद में मौजूद हैं। उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब और उनके कुछ लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत तैयारी हो रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या हो सकता है, क्या नहीं। इसके साथ-साथ एक और ख़बर भी है। अरशद शरीफ साहब यहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उसके वो कह रहे हैं कि मुझे कोई शायद धमकियाँ भी मिली और पता नहीं एफआईए वाले, साइबर क्राइम वाले उनको तंग कर रहे हैं। देखेंगे क्या है, क्या नहीं है और हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मेरे साथ मौजूद है। बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम यूके अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जनाब, आपकी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा, आपको अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, एक तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि ये जो आर्टिकल 6 की तैयारी हो रही है 4 लोगों के खिलाफ, क्या समझ रहे हैं कि मतलब, क्योंकि आपका काफ़ी तजुर्बा है, लाहौर में आप रहे हैं और यहाँ की सियासत को बहुत गहरी नज़र होती है आपकी। क्या नज़र आ रहा है आपको कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एक पॉलिटिकल मतलब पॉइंट स्कोरिंग या क्या कहेंगे आप इसको सर? बिल्कुल करना चाहिए। रेफरेंस की तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए। और असल में जब आइन ज़ाहिर है कि बनाने वालों ने बनाया, तो उस वक्त उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि इस हद तक कोई घटियापन पे उतर सकता है, इस हद तक कोई यानी फाउल प्ले कर सकता है। यानी ये कि इस ओहदे पे जब कोई आदमी जाता है, वो सदर के ओहदे पे जाए या वो गवर्नर के ओहदे पे जाए, तो उस आदमी से कुछ बुनियादी तवक्कुआत तो खुशगुमानी रखी जाती है कि यह आदमी जो गवर्नर बनेगा या सदर बनेगा, वो जिस आइन के तहत बनेगा वो उसका कोई तो लिहाज करेगा। अच्छा, और अगर मतलब है बिल्कुल ही आप यूं कहिए कि जब मतलब है कि चलो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आजादी मिल जाती है, लेकिन ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है ना कि असेंबली से जाके एक आदमी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, उसका हल्फ लेना है, वो वहां पे भी कोई आदमी खड़ा हो जाएगा और उस पर पहले बहाने करेगा। तो ये जाहिर है कि क्लियरली आइन बहुत सारी इन मामलों में, तो अब ये जरूरत इस बात की है कि जब भी ये क्राइसिस ये निकले, फाइनली देखें, रोक तो कुछ सकता नहीं, आने वाले ने आके रहना है, हमजा शहबाज ने हल्फ लेना ही लेना। ये तो बेसिकली अब एक गंद कर रहे हैं ना। तो ये इस गलाजत और गंद कर रहे हैं। ये चूंकि पहले इस तरह उन लिखने वालों ने सोचा नहीं, तो इस यही इंसान जो आइन बनाते हैं, यही उसकी खूबसूरती होती है कि जैसे जैसे नए हालात आते हैं और नए चैलेंजेस आते हैं, तो आप उस आइन में यानी फिर कानून में, कवानीन में, असल चीज कवानीन है, कवानीन में भी तब्दीली होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी तब्दीली होती है। तो अब इस तरह की सूरत हाल को जहन में रख के जो भी लेजिस्लेशन है अब वो करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी एक्सीडेंट के तहत ही इस तरह के पागल जुनूनी लोग, यानी जिनमें ना कोई शर्म है ना कोई हया है, पागलपन की हद तक उतरे हुए लोग अगर कभी आइंदा इस तरह की हरकत करें तो उसका कोई इलाज हो सके। बल्कि जो ये अपना यानी दोनों के खिलाफ आइन में जो मौजूदा यानी जहनी तवाजुन खराब होने का जो वो जो मामला है कि इस पे आप ना अहली दायर कर सकते हैं। आरिफ अलवी पे तो मेरा ख्याल है कि जहनी माजूरी का भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी यानी ज़हनी जो आदमी यानी किसी अपने देखिए, दोस्ती यारियां निभाने के मैदान और होते हैं। यानी मैंने दोस्ती निभानी है, मैंने रिश्ता निभाना है, उसका मैदान और है। मैं वो आइन जिसके लिए मैंने उसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ उठाया, मैंने कसम खाई है, और उस यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। तो वो कस्टोडियन जो है वो मतलब अगर ये करेगा तो मतलब है कि इसका मतलब यह है कि वो अपना रिश्ता निभा रहा है लीडर से। उसके नजदीक को ऑफिशियल जो उसकी ड्यूटीज हैं वो मानी ही कोई नहीं रखती, मानी ही नहीं रखती। नहीं साहब, एक चीज़ और है। जब सेठ वकार साहब, अब तो मरहूम हैं, उन्होंने जब सज़ा दी थी मुशर्रफ साहब को, और उनको कहा गया था कि इनको अगर मतलब ये इनकी डेथ वैसे ही तबई मौत हो जाए तो इनको आप डी चौक में लटका लें। बड़ा एक सख्त किस्म का फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आया था। इससे पहले हमने कुछ इस तरह का नहीं देखा था अपनी हिस्ट्री में। आपको नजर आता है? और उस पर बड़ी एक मतलब आसिफ गफूर साहब उस वक्त हमारे ISPR को देखते थे, स्पोक्स पर्सन थे, तो बड़े गुस्से में थे कि ये लोग पागल हैं, किस तरह की सजाएं। मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने काफी सारी बातें की। तो आपको लगता है कि सर इस तरह की चीजें अब दोबारा से हो सकती है? सेठ वकार साहब जैसे कोई जज हो सकते हैं, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई। आप मुझे ये बताइए कि अगर मुशर्रफ को जो सजा सुनाई गई थी जी,
ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس پہ عمل ہو جاتا جی کیونکہ ناممکن تھا کہ آج کے دور میں آپ لیکن آپ فرض کر لیجئے اگر عمل ہو جاتا یا آدھا بھی عمل ہوتا, آپ پارا پہ لٹکائی جاتی, بس پھانسی ہو جاتی. جی تو یہ جو کچھ تماشے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے کو ملتے. یہ جہاں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں ابھی آپ کے سامنے ایک جھوٹا رنگ باز جو بھاگا پاکستان سے, ایک ریٹائرڈ میجر, اور وہ جھوٹ بولتا تھا وہاں ٹویٹر پہ, اور وہ انقلابی اور وہ یعنی فوج میں بغاوت تک کی باتیں وہ کر رہا تھا. بالکل. اور اس کے بعد آپ نے ایک شور دیکھا کہ وہاں شور مچا کے جی وہ پتہ نہیں غائب ہو گیا, ایف آئی آ گئی, کیا ہو گیا, وہ یہاں پہ آیا, یہاں پہ آ کے اس نے بتا دیا کہ وہ یہاں پہ. اس کے بعد اس نے ایک رضا رومی اور نیا دور پر اس نے ایک جھوٹا الزام لگایا کہ یہ بھارت سے فنڈنگ لیتا ہے, اور اس کے ایویڈنس اس کے پاس آ گئے. رضا رومی جو کہ نیو یارک میں ہے, لندن میں نہیں ہے, امریکہ نیو یارک رہتے ہیں. نیو یارک سے انہوں نے اس ٹویٹ کا جواب دے کر یہ کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو واپس لو, ڈیلیٹ کرو, مجھ سے معافی مانگو, نہیں تو میں قانونی کارروائی شروع کر دوں گا, وکیل سے بات ہو گئی ہے. اور ہم پھر سب نے دیکھا کہ 24 گھنٹے تو بڑی دور کی بات ہے, وہ 24 منٹ بھی نہیں گزرے اور 22 منٹ کے اندر معافی بھی آ چکی تھی, نیکر چھوڑ کے بھاگ بھی چکا تھا, ٹویٹ پہ ڈیلیٹ کر چکا تھا, اور ترلے کر رہا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو. اور رضا رومی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی بھی معاف کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں. یہ ہوتی ہے قانون کی حکمرانی. نہ تو رضا رومی کوئی یعنی کوئی اپنا آپ سمجھ لیں اس کے پاس کو ڈالے ہیں رضا رومی کے پاس, اور نہ ہی یعنی اب فرق دیکھیں کتنا ہے ڈسٹنس, یعنی نیو یارک اور لندن کا ڈسٹنس تقریباً اتنا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا ڈسٹنس. جی بالکل صحیح. لیکن آپ دیکھیں فاصلوں کی اہمیت نہیں رہی, ملکوں کی اہمیت نہیں رہی, کیا چیز کامن ہے؟ قانون کی حکمرانی, جو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی. زبردست, بالکل صحیح کہ. تو یہ قانون کی حکمرانی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے, یہ ممکن نہیں تھی اگر یہاں پہ اس طرح کی سزائیں نہ ہوئی ہوتی. یہ بھی بالکل ویسے ہی معاشرے تھے جو جنگل آج پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے. برطانیہ بھی کبھی جنگل تھا, امریکہ بھی کبھی جنگل ہی تھا. بالکل. انہوں نے جب قانون کی حکمرانی قائم کر دی تو ان کو بہت سے طاقتوروں کو لٹکانا پڑا, یعنی اس کے بغیر مسالے بنائے انسان باز نہیں آتا ہے جی. مطلب یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے نا. جی بالکل. وہ باز نہیں آتا اگر اس کو دنیا بھر میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ بنیادی اخلاقیات کے اوپر رکھ کے چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ چونکہ ہم نے اسکول میں پڑھا دیا چوری بری بات ہے لہٰذا چوری کو کرے گا نہیں, تو پھر ہمیں پولیس کی بھی کیا ضرورت ہے, عدالتوں کی بھی کیا ضرورت ہے, جیلوں کی بھی کیا ضرورت ہے. ہم نے بچوں کو پڑھا تو دیا کہ چوری پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھانا بالکل ہوتا ہے, اخلاقیات بتائی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے جس کو انفورس کرنے کے لیے فورسز ہوتی ہیں. رائٹ. ہمارے یہاں چونکہ ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب ہے اس کا پھر نتیجہ دیکھیں نا کیا ہے. یہ بالکل نائب صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, اور وہ خبر میں نے بھی پڑھی تھی, وہ جو انقلابی یہاں پہ تھا سنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹینکوں کے سامنے لیٹوں گا, لیکن ٹینکوں کے سامنے کیا, وہ تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ چنگچی اور رکشے کے سامنے بھی لیٹنے کا نہیں تھا. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہیں پہ یو کے میں واپس آئے, اور خیر ایک الگ سے ڈرامہ انہوں نے یہاں کریٹ کیا, حالانکہ کسی نے اٹھایا چھٹایا سر نہیں تھا. جن کو اٹھایا جاتا ہے ان کا بھی پتا ہوتا ہے, جن کو نہیں اٹھایا جاتا ان کا بھی پتا ہوتا ہے. سر اس میں میرے اور آپ کی سبق ایک اور بھی ہے کہ وہی بھگوڑا جو یہاں پہ آیا جی اور اس کو معلوم تھا قانون کی حکمرانی ہے, آپ کے سامنے دوڑ لگا کے بھاگا, معافی مانگی. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ڈی این اے کا مسئلہ نہیں ہے, قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہے. بے شک بالکل ٹھیک ہے. قانون کی حکمرانی اگر پاکستان میں آ جائے تو اس کی جرت وہاں بھی نہ ہوتی, اس جیسوں کی جرت آج بھی نہ ہو. ایگری سر, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو مطلب انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ باپ کا ملک ہے ہمارے باپ دادا کا ملک ہے, لیکن باقی لوگوں کا بھی حق ہے. 220 ملین کی پاپولیشن رہتی ہے. سر شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے, بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے, کیونکہ پہلا دورہ وہ جب پرائم منسٹر بنے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, سعودی عربیہ گئے ہیں 3 روزہ دورے پہ. سر ایک تو یہ ہے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں یا چائنا اور یا پھر سعودی عربیہ سے اپنے دوروں کا شروعات کرتے ہیں. سر اس وقت کیونکہ ہم کرائسس میں ہیں, اکانومی بہت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کا بڑا برا حال اس وقت اسلام آباد میں 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے. سر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سعودی عربیہ دوبارہ سے
ہم نے دیکھا تھا 1998 99 میں بھی انہوں نے بڑی ہیلپ کی تھی جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا, اور باقی ٹائم پہ بھی سعودی عربیہ ہمیں کرتا ہے, اور شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بڑے قریبی ہیں. تو لگ رہا ہے آپ کو کہ اب دوبارہ سے وہ کہیں گے کہ ہم اکانومی میں یا کسی اور چیز میں ہیلپ کریں؟ جی بالکل بالکل. وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ دعوت پہ گئے ہیں, جی بہت بڑا فرق ہے کہ خود درخواست کر کے نہیں گئے, بالکل. دعوت. تو مطلب ہے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ یعنی واشنگٹن جو مفتاح گئے, وہاں سے بھی خوشخبری سننے کو مل گئی, $2 بلین وہ ایکسٹرا لے آئے. بالکل. اور یہ وہی $2 بلین ایکسٹرا ہے جس سے اب آپ ہمیں ریلیف, یعنی وہ جو حکم ہوا ہے 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ جی ختم کرنے بالکل کا, بالکل. یعنی تو سعودیہ سے بھی امید ہے کہ ہمیں یعنی اب یاد رکھنا چاہیے کہ سعودیہ سے ہمارے تعلقات کس حد تک گر چکے ہیں. جی وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ گھڑیاں ہم لے کے بیچ چکے ہیں, اور انہوں نے اپنا آرمی چیف بھیجا, بھارتی آرمی چیف کے ساتھ پیچھے بالکل. تصویر لگی. جی تو شہباز شریف نے اس گرے ہوئے تعلق کو پکڑ کے اٹھانا ہے. تو معجزوں کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن ابتدا بہت اچھی ہوئی ہے کیونکہ دعوت وہیں سے آئی ہے, اور امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ مدد بھی کریں گے اور کوئی ریلیف بھی آئی ہوپ کہ وہ لے کے دیں گے. بیکاز دیکھیں پاکستان کی جو ہے نا اسٹیبلٹی, اس کا اسٹیبل رہنا, جی اس میں سب سے کم دلچسپی اگر دنیا میں کسی کو ہے تو وہ خود پاکستان کی حکومت صحیح. یا پاکستان کی اشرافیہ کو ہے. یہ ملک ڈی اسٹیبلائز نہ ہو, یہاں سول وار نہ ہو, اس کی فکر آپ کو عرب میں مل جائے گی, اس کی فکر آپ کو انڈیا تک میں ملے گی, بے شک. اس کی فکر آپ کو امریکہ یورپ میں مل جائے گی, ان سب کا ایک کنسرن نیوکلیئر ہے, چین میں مل جائے گی. تو وہ نہیں چاہتے کہ ڈی اسٹیبلائز ہو یا سول وار والی سچویشن پیدا ہو جائے. جی تو وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ اب بھی کریں گے. دیکھیں جی اسٹیبلٹی آئے گی تو ایک وائبل پاکستان, ایک وائبرنٹ پاکستان, ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں انگیجڈ پاکستان, ایک یعنی آج کی تہذیب میں حصہ ڈالتا ہوا پاکستان, ڈیموکریٹک پاکستان, یہ پوری دنیا کے یعنی مفاد میں ہے. بالکل بالکل بالکل. جبکہ ایک تاریکی کی طرف جاتا ہوا پاکستان, جنونی پاکستان, مذہبی طور پہ یعنی ایک جنون میں اور انتہا پسندی میں ڈوبا ہوا پاکستان, جہاں پہ صرف ڈرگز کا راج ہو, دہشت گردی کا راج ہو, ڈکیتیوں کا راج ہو, اور ایک سول وار لائک سچویشن ہو, یہ پوری دنیا میں کسی کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل. اچھا ناجی صاحب, بالکل آپ کی بات یہ صحیح ہے, اور اس وقت ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک نیوز پیپر کا, تو اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ایران کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کر لیے تھے, اس لیے سعودی عربیہ کے ساتھ خراب ہو گئے تھے. سر کیوں ایسا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا مجھے اگر آپ سے کیونکہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ واقعی حالانکہ ایران تو خود بیچارہ پھنسا ہوا ہے, اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ کسی سے کچھ لے سکتا ہے. یہ جھوٹی کہانی ہے جی, جھوٹے ان کو بیسیکلی کیا ہے, بندہ جھوٹ پہ کہے, وہ ایران سے گیس تو لے نہیں سکے. بالکل. وہ تو آصف زرداری کے زمانے میں اپروو ہوا ہو کہ وہ پائپ سارے بڑے پہ, تو خان صاحب چل کروا لیتے, پھر جی انقلابی بہت بنے ہوئے تھے تو کروا لیتے. جی جھوٹ بولتے ہیں, یہ ویسا ہی جھوٹ ہے کہ روس سے تیل جو ہے وہ لانے لگا تھا. وہ بھائی روس سے جو تیل آتا ہے وہ تیل ہماری آئل ریفائنریز میں پروسیس نہیں ہو سکتا, پروسیسنگ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. جی بالکل. ہم نے اس تیل کا کیا کرنا. اچھا تیل, دوسری بات ہے کہ تیل ہم نے کیا لینا, پابندیاں, ہم تو وہاں سے کچھ لے ہی نہیں سکتے, شدید ترین پابندیاں ہیں. ایک طرف سے آئی ایم ایف کے پاس ہم نے یعنی وہ پیسہ لینے جانا ہے, دوسری طرف سے اگر ہم روس سے اس طرح کا پنگا لیتے ہیں تو وہ تو بینکنگ ہی بند کر دیں گے ساری, ہماری کیش پہ آ جائے گا کاروبار سارا, ایسی کھلا بند ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا نہیں صاحب, ایک چیز اور, آپ نے مذہبی جنونیت کی یا مذہب کے استعمال کی بات کی. آج ہی ابھی, بلکہ آپ کے ساتھ شو شروع کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آج رات کو بنی گالہ جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے دعا کریں گے. سر عمران خان صاحب جو باتیں آج کل ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم مذہب کے مطلب نہ تو اسکالر ہیں, نہ میں نہ آپ, لیکن کم از کم ٹھیک ہے, جو مسلمان ہونے کے حد تک ہے, جو ہمارے اوپر چیزیں ہیں وہ ہم کریں, میرے خیال وہی کافی ہے. تو کیوں کر کے یہ گھسیٹ رہے ہیں ریلیجن کو بار بار, اور شاید کوئی اور چیز جب نہیں بکتی تو کہتے ہیں شاید یہ آخری وار ہو جو چل جائے گا دین کا. بہت یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے جو یہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, جس طرح کی گفتگو عمران خان کے چاہنے اور ماننے والے کر رہے ہیں. جی سیدھی سیدھی بلاسفمی ہے, سیدھی سیدھی توہین مذہب ہے, اور ایسے لوگ آپ نے دیکھا کہ جو عام طور پہ مذہبی امور سے بہت تبصرہ کرنے سے دور رہتے ہیں, چلا اٹھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اور اس کے بعد طارق جمیل جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جا کے آج. تو مطلب ہے کہ یہ سارے کتنے جھوٹے یعنی کردار ہیں, یہ کتنے قابل نفرت لوگ ہیں, یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. اور ہم گناہ گار لوگ ہیں, میں اور آپ, میں تو اپنے بارے میں تو بہت ہی گناہ گار مسلمان, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو نہ عالم ہونے کا دعویٰ, نہ کچھ اسکالر ہونے کا دعویٰ, نہ نیک ہونے کا دعویٰ, لیکن گناہ گار مسلمان ہیں چونکہ, لہٰذا ہم ان باتوں کا تصور کرتے ہوئے بھی کب کبھی چڑھ جاتی ہے. عمران خان جو بہت آرام سے کہہ جاتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی آرام سے کہہ جاتے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو شیخ رشید, دیکھیں نا, ایک سوچ ہے جو کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے, بنیادی طور پہ انتشار, بنیادی طور پہ سول وار, یہ ہے گول, یہ ہے ان کا خیال. یہ ہے کہ اگر ہمیں سڑکوں پہ مار پڑنا شروع ہو گئی مذہب کے نام پہ, توہین کے نام پہ, کسی بھی بہانے سے, تو وہ ہمارا سپورٹر جو ہے اس کے اندر کی جو سڑکوں کی لڑائی. اب ان کا فارمولہ دیکھیں آپ, ان کی عقل دیکھیں. ان کا فارمولہ یہ ہے کہ یہ سڑکوں پہ جو اپنا مار کٹائی ہوگی وہاں سے یہ پولیس کے اندر چلی جائے گی اور پولیس سے یہ فوج میں چلی جائے گی. یعنی ان کا یہ پلان ہے کہ سڑکوں پہ جس وقت پولیس ایکشن ہو رہا ہوگا, ہمارے لوگوں کا وہ یعنی وار لائک سچویشن ہوگی, تو آدھے پولیس والے وہ کمانڈ کے خلاف ہو کے جلوس کے ساتھ مل جائیں گے. یعنی پولیس والے جو کنٹرول کرنے کے لیے وہ خود جلوس کے ساتھ مل جائیں گے, اور اس کے بعد وہ باقیوں کو ماریں گے, جس کے بعد فوج آئے گی اور فوج کے اندر بھی ڈویژن ہوگی, تو پھر آدھے فوجی ادھر, آدھے فوجی ادھر. یہ ان کا پلان ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈھمکانا, یہ ان کا پلان. بالکل. اور فواد چودھری صاحب, شیخ رشید صاحب, یہ بار بار یہ جو ہے انارکی کی صورتحال اور یہ اس طرح کی باتیں بالکل اسی کو کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کی بات بڑی مطلب کافی جیسے کہتے ہیں کہ بڑی اچھی دل کو لگتی ہے. اچھا, اب یہ ان کی حالت یہ ہے کہ جس پاکستان پہ 3.5 پونے 4 سال حکومت کر کے یہ ابھی اترے ہیں, اسی پاکستان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اوکے, رائٹ, بالکل صحیح. اچھا نہیں صاحب, ایک چیز اور ہے, مطلب ایک تو یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی طرف بھی میں آؤں گا, ٹائم ہمارے پاس ابھی تقریباً 5-7 منٹ رہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل کی تعریف ہوئی ہے کہ یار مطلب ایک مہینہ شوکت ترین صاحب جیسے سینئر آدمی نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوتے تھے, اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ واقعی ناک سے لکیریں کھنچواتے تھے IMF والے ان سے, لیکن انہوں نے یہ سیٹرڈے کو گئے اور میرے خیال منڈے کو ان کے مذاکرات ہوئے اور ٹیوزڈے کو ساری چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں. اور لوگ مطلب ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا مشکل صورتحال ہے ہم لوگوں کے لیے, سب مانتے ہیں یہ, لیکن پھر کون سی ایسی چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو, یا میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے لیکن آنا انہوں نے اور وہیں سے ان کے فیصلے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کون سی ایسی چیزیں جن کے اوپر مطلب بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اس نئی حکومت کو؟ دیکھیں جی, بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت ایک قومی حکومت پاکستان پہ ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ دونوں پارٹیز نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے, اور اکانومی پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں, نہ کبھی تھی نہ ہے. تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسحاق ڈار بنیادی طور پہ یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اسماعیل جو ہیں وہ ظاہر ہے ینگ انرجیٹک, ان کی اپنی ایک, لیکن جو آپ کہیے امبریلا ہے وہ اسحاق ڈار کا ہے, اور اسحاق ڈار کام بھی کر رہے ہیں, انگیج بھی ہیں, ایکٹیولی انگیج ہیں, اور وہ مطلب IMF کے ساتھ وہاں بھی انگیج تھے, ان کے ساتھ بھی, تو وہ ایک رول پلے ہو رہا ہے. اب یہ نہیں, یہ اکانومی ان کا کام ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کا شکر اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. فورن پالیسی میں نون لیگ اتنی تگڑی نہیں ہے, ان کے پاس اس طرح کا کوئی ایسا یعنی وہ مطلب کہیے کہ کرزمیٹک تو مریم نواز ہی ہے نا, لیکن مریم نواز کے لیے فورن منسٹر تو نہیں ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی بالکل. وہ اس کے لیے بہترین جو چوائس تھی اس وقت وہ بلاول بھٹو تھا. زبردست. اور بلاول بھٹو کے ساتھ یہ کمال ہوا ہے آصف زرداری صاحب نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کا جانا, یہ ہنا ربانی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کا ہوگا, کیونکہ وہ چلا چکی, اور وہ بالکل ایک, آپ ان سے توقع کر یعنی یہ بالکل یہ کیجئے کہ وہ ایک بڑی بہن کی طرح, ماں کی طرح بلاول کی شفقت, یعنی وہ ان کو شفقت میں لے کے وہ ان کو بریف کریں گی, بتائیں گی, گائیڈ کریں گی, ایڈوائز کریں گی. تو جو چام ہمیں چاہیے اس وقت دنیا میں اپنا وہ بدلنے کے لیے امیج, اس کے لیے بلاول بھٹو سے بہتر یعنی اس ایج گروپ میں آپ دیکھیے نا, زبردست. بالکل. ہنا ربانی کھر ایک بہترین ٹیم ہے. تو فورن افیئرز میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے یعنی ان کی بیسٹ ٹیم ہے, اور اکانومی میں آپ نے دیکھ لیا PMLN کی اس وقت اسحاق ڈار چکے کر رہے ہیں, تو یہ بیسٹ ٹیم ہے. زبردست. تو یہ مجموعی ذہانتیں مل گئی ہیں
کہ وہ اتنے بڑے چیلنجز جو پاکستان کو ہیں اس میں سے ہم کرائسس میں سے نکال کے اس کو کیسے لے کے جائیں. یہ آئیڈیل صورتحال ہے. زبردست سر. تو چھوٹا سا ایک سوال اس سے, جی فورن پالیسی کے والے سے سر, مطلب جس طرح امریکہ کے خلاف امریکہ کا جو یار غدار ہے وہ نعرے لگے, سارا کچھ ہوا, اور مطلب ابھی نیٹ پرائس کا سٹیٹمنٹ بھی آیا شہباز شریف صاحب کا جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بڑے ممالک اسپیشلی جو ہم سے واقعی میں انکلوڈنگ چائنا بہت ناراض ہوئے ہیں, یا پھر ہندوستان ہے, سعودی عربیہ ہے, یا باقی بڑے ممالک جو ہمارے قریبی دوست ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, وہ ان کو اب دوبارہ سے قریب لے کے آ سکیں گے؟ دیکھیں جی, فورن پالیسی تو بیسیکلی از این ایکسٹینشن آف دی, کیا کہنا چاہیے, ڈومیسٹک آپ کی پالیسی. جی تو اکانومی اگر آپ کی ٹھیک ہے, گورنمنٹ اگر آپ کی اسٹیبل ہے, تو فورن پالیسی کی بھی ضرورت ہے. زبردست. اگر گھر میں فاقے ہیں تو فورن منسٹر بیچارہ مطلب کیا کرے گا. دونوں اس وقت کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, بہت اچھا. اور مطلب گزارش آپ سے میں کروں کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو مطلب ہے جو ایکسپیرینس ہوا ہے, اس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلے کم از کم 3-4 سال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رہیں گے تو رہیں. تو بائی دین میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیں جی, پاکستان میں سب کچھ موجود ہے. بالکل. ہمارے پاس اگر انڈیا سے ہی ہماری ٹریڈ کھل جاتی ہے اور افغانستان میں کسی طرح سے ہم چیزیں کنٹرول کرنے میں مطلب ہے, تو ہماری لاٹری ہے. پھر ایگری, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹینشن تو ہے بالکل. اچھا, آخر میں ایک سوال, مطلب جس طریقے سے ارشد شریف صاحب کا ایشو آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف بڑی سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں, سر آپ کو لگتا ہے, آپ خود کیونکہ جرنلسٹ ہے, کافی عرصہ آپ نے لگایا اس فیلڈ میں اور ابھی بھی ہیں, تو واقعی ایسا ہے کہ یا یہ کوئی مطلب اور قسم کی چیزیں, جس طرح آج کل ان کے کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے, کوئی کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون والوں نے ہمیں آفر دے دی کہ ہم آپ کو یہ خرید کے دے دیں گے, وہ خرید کے دے دیں گے, یا صرف مطلب ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ مطلب حکومت کو کسی طریقے سے پریشرائز کیا جائے, یا اس طرح کوئی سچویشن؟ دیکھیے جی, ایک تو ہے بات رائے کی, وہ رائے تو ظاہر ہے میری یہ ہے کہ وہ مکمل ہی جھوٹ ہے. یہ روایت تو ہے ہی جھوٹ, مطلب ہے, اور ایک اکیلا جھوٹا نہیں ہے, اس کے علاوہ 92 جھوٹا, مطلب بالکل جھوٹ کے کارخانے ہیں سارے. جی. لیکن چلیں اپنی رائے کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, رائٹ, ہم حقائق کو سامنے رکھتے ہیں. جی. ایک نیوز چینل ایئر وائے, اس کو 7 مرتبہ یہاں لندن کی کورٹس میں اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا, پکڑا گیا, وہ گلٹی چارجڈ ہو گیا, اس نے جرمانہ ادا کیا, اس نے اگریوڈ پارٹی سے معافی مانگی. بالکل. ان معافیوں کو, اور معافی بھی جن لوگوں سے مانگی وہ کوئی ایک نہیں ہے, مطلب ہے کہ شکیل الرحمان صاحب سے علیحدہ مانگی, ناصر بٹ سے علیحدہ مانگی, ڈار صاحب سے علیحدہ مانگی, اور معافیاں مانگ کے انہوں نے نشر کی ہوئی ہیں, یہاں پہ نشر کی ہوئی ہیں, پاکستان میں نہیں کرتے. بالکل بالکل. اب یہ تو فیکٹ ہے, رائے تو نہیں ہے نا. تو وہ ایک چینل جس کو 7 مرتبہ یہاں جرمانہ ہو چکا ہے, وہ اس کو انہی کیسز میں پاکستان میں ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. بالکل. تو یہ چینل وہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ چینل جو ہے, یہ چینل کو مشین, چینل خود تو نہیں بولتا, چینل پہ کوئی ٹٹو بیٹھا ہوتا ہے نا, ٹٹو جو جھوٹ بولے گا. جی. چینل تو نہیں بولتا. اچھا, اب وہ جو ٹٹو جھوٹ بول رہا ہے, جس کے جھوٹ بولنے پہ یہ جرمانے ہوئے میں, یہ وہ آدمی ہے جو مطلب ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بنتا تھا. یہ سارے بالکل چھوڑیں, یہ سارے یہ انقلابی بنتے تھے, یہ فوج میں بغاوت کروانے یہ چاہتے تھے, یہ سول وار کی جانب جانا چاہتے تھے. انہوں نے جھوٹ کی ایسی انتہائیں باندھی ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں, اور خود ان کی اوقات, ان کی حیثیت یہ ہے کہ ابھی صرف گفتگو شروع ہوئی ہے تو انہوں نے شور مچا دیا. ابھی جیل تو یعنی ابھی تو آئے ہی کچھ نہیں, ابھی تو مقدمے ہوں گے, اور اگر تو قانون کی حکمرانی بھائی چاہتے ہیں طے کر لیں. اب دیکھنا, ابھی تو صرف یہ ذکر ہوا ہے تو آپ نے یہ دم پہ کھڑا ہو کے چیخیں مار رہے ہیں کہ جی فاشزم آ گیا, آزادی صحافت, آزادی صحافت. اور ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس ارشد شریف کی حمایت میں وہ سارے لوگ جن کا کاروبار روٹی جھوٹ پر چلتی ہے, وہ سارے اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ جی اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں ہوتا, ہم جاتی. مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا جرم جس پہ انگلینڈ پہ ان کو جرمانہ ہو چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے, پاکستان میں ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا, کیونکہ وہ خود جھوٹ شریک جرم ہے. اچھا, یہ مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے جھوٹے ہیں, یہ آپس میں ایک ہیں, یہ جھوٹ بول کے اپنا بلیک میل کرتے ہیں, لوگوں کو پیسہ کماتے ہیں.
اور اس لیے یہ جھوٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر وہ صحافی، سچا صحافی، وہ اس کو یعنی وہ چاہے گا کہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والے نوجوان ہیں میرے بھائی، وہ ان کو ماڈل بنا کے اب صحافت کریں گے نا جی کہ یار جھوٹ بولو، پروپیگنڈا کرو، پیسہ پکڑو، جس کو مرضی عزتیں اچھال دو، موجے کرو. تو یہ صحافت کر ہی نہیں رہے تھے، سیاست کر رہے تھے. نہیں یہ سیاستدان جب سیاست کرتا ہے تو جیل جاتا ہے، جیل بھی تو جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ان کو جیل سے کیا مصیبت ہے؟ جیل نظر آزادی، پھر یہ صحافی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دونوں طرف نہیں صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب آج کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں میڈیا بہت آزاد تھا. سر مجھے ایک نوٹس آیا تھا ایف آئی اے سائبر کرائم سے 2020 اپریل میں، آج سے 2 سال پہلے. کیس کھلا، میرے لائر نے اس دن ساری فائل نکال لی. اس میں آرڈر کس کے تھے میں آپ کو بتا دوں. پی ایم آفس سے اعظم خان صاحب آرڈر کر رہے تھے ڈی جی ایف آئی اے کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے اور وہ کیس ابھی چل رہا ہے، اس کے مطلب وہ کھلے ہوئے. میں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں چیزیں، مطلب آپ جیسے بھائیوں سے اور بہت سارے لوگوں سے. آپ بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی چیز، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جھوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ابھی میرے پاس اس کا پی ایم آفس کا وہ فائل میرے پاس اس میرے موبائل کے اندر موجود ہے. سر اعظم خان چوروں اور ٹھگوں کا سرغنا تھا جی، اور وہ شروع سے میں اس کو 92-93 سے جانتا ہوں جی. اور یہ یعنی ابھی بھی اس نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو جرائم جتنے ہوئے ہیں وہ اس کی سرپرستی میں ہیں، اور یہ کبھی بھی اتنی سینئر پوسٹ پہ نہ آتا، یہ اس قابل ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. اس کو عمران خان نالائق اور نااہل لوگوں کو عمران خان اس لیے بھی لا کے لگاتا تھا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی اہلیت نہیں ہے. بے شک بالکل. تو جس آدمی کی پیشہ ورانہ پروفیشنل قابلیت نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھا ہے؟ ایگری. وہ یہی چیزیں ہوتی. بالکل صحیح بالکل صحیح. آپ اندازہ لگائیے کہ ابصار عالم کو پر گولی چل گئی اور اس کا مذاق اڑتا رہا. جی بالکل بالکل. ان لوگوں نے کسی کو چھوڑا، فیملیز کے یہ لوگ لے کر آ گئے، جھوٹے الزام لگائے، کمپینیں چلائی، جس کو انہوں نے جی چاہا ذلیل کیا. بالکل سر بالکل سر. اور جب ایک آدمی کو آپ یہ ملائم کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آپ دیکھیں جہاں پہ جسٹس قائز یعنی فیض عیسیٰ سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ بالکل یس، وہ بندہ اس کے اہل خانہ رونے پر آ گئے، ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے. بالکل. تو آپ اور اب مان بھی سر نہیں رہے. کبھی کہہ رہے کہ فروغ نسیم نے مجھے کہا تھا، فروغ نسیم کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا، مطلب اب کوئی مان بھی نہیں رہا. دیکھیں جی، اس میں تو اب یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ اگر تو جھوٹا الزام لگانا اور اگر تو یہ ساری سیاست کرنی صحافت کے نام پہ، اگر تو یہ کرنا ہے جو ان کی خواہش ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، پھر سب کے لیے وہی ہونا چاہیے. میں بھی جھوٹ بولوں، آپ بھی جھوٹ بولیں، بالکل سر، پھر سب کے لیے چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پھر تو وہ ہوگا نا، سول وار ہوگی نا، جس طرف یہ لے جانا چاہیں. جی بالکل بالکل بالکل. تو ابھی تک تو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ ریزسٹ کر رہا ہے اس کو. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کا جب راؤنڈ اپ ہوگا نا، ان کو جب مارے پڑنی شروع ہوں گی، یہ جیل جائیں گے جی. اور تو ان کی یہ ساری انقلابیوں کی اوقات یہ ہے کہ انقلابی ابھی شاہد خاقان عباسی آپ کو، حالانکہ وہ انقلابی نہیں ہے، سیاستدان سیاستدان ہے، وہ انقلابی نہیں ہے بالکل. لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ عدالت میں جب وہ نیب لے کے گئی ہے شاہد خاقان عباسی کو، تو جب انہوں نے ریمانڈ کی بات کی ہے 7 دن کی 10 دن کی، تو نیب کے وکیل سے پہلے شاہد خاقان عباسی خود بولا جج سے کہ 90 دن کا دے جی، پورے 90 دن کا دے. بالکل سر، اپنی ضمانت نہیں کروا رہے تھے، کہتے نہیں کرواؤں گا ضمانت، کہ بیٹھے کر لو جو کرنا ہے تو کرو. اور سر کس کس کو مطلب انہوں نے نہیں، خواجہ سعد رفیق جیل، رانا ثناء اللہ جیل، احسن اقبال صاحب جیل، شہباز شریف صاحب جیل، میاں نواز شریف صاحب جیل، مریم نواز جیل، شاہد خاقان عباسی جیل، وہ دوسرے ہمارے عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب جیل. مطلب کون ہے جس کو نہیں بھیجا ان لوگوں نے، اور کون سا رگڑا نہیں دیا ان لوگوں نے؟ تو پھر ان کو جب تک وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں اسلام کیا ہے. قرآن مجید آپ کسی کی جان، مال اور آبرو پر حملہ حرام ہے، حرام ہے. بالکل ٹھیک، ایز سمپل از دیٹ. اچھا اب آپ مطلب اسلام کو ادھر کر دیں تو قانون پر آ جائیں. کسی کی جان، مال اور آبرو پر حملہ حرام ہے. یہ خوشحالیاں جن ملکوں میں اللہ کی رحمتیں یہاں پہ برستی ہیں، کیوں برستی ہیں؟ بالکل کیونکہ یہاں پہ کسی پہ آبرو پہ حملہ کر کے پھر آپ بچتے نہیں ہیں. نہیں ہو سکتا، قانون سب کے لیے برابر ہے. ایگری سر.
بالکل صحیح یہ پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ جتنے لوگ اس وقت جھوٹ کے ساتھ ہیں, جھوٹی صحافت, جھوٹی کمپینز کے, یعنی آپ احتجاج کریں گے جی ہم, یہ سارے وہ جھوٹے ہیں. یہ تاریخ اور صحافت کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے, مجھ اور آپ سمیت, کہ ہم بیٹھ کے اس وقت آرام سے دیکھیں کہ جھوٹوں کی بارات کی وکالت میں کون کون اٹھ رہا ہے. صحیح, آپ دیکھیں گے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں, مختلف چینلوں کے لوگ اٹھ رہے ہیں. نہیں بالکل ہے سر, بالکل. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے, ثابت شدہ جھوٹا ہے, ثابت شدہ جھوٹا, بالکل. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. وہ بیسیکلی آگے آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ خود ان کا کاروبار جھوٹ پر ہے. ایگری. اور اگر وہ جیسے ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کا دفاع کرتا ہے, یہ وہ ٹیم ورک ہے. بالکل بالکل. اور یہ ختم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا فائدہ ان کی مطلب زندگی سے جڑی ہوئی ہے. اور جی بالکل. نہیں صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ہمارا مطلب اوپر چلا گیا, لیکن باتیں کیونکہ بہت ساری تھی, مزید بھی میں کرنا چاہتا تھا, لیکن ٹائم کیونکہ ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے شو کو جوائن کیا. کسی اور شو میں مزید ہی اس ڈسکشن کو پھر آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف جی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے. السلام علیکم. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر.